बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही अब्बू मेरे शोहर को 25 लाख देकर कहते, मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूँ मैं अब तक की तलाक़ें ले चुकी थी, मगर हमेशा अब्बा मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा कर तलाक दिलवाते और कुछ भी ना बताते। लेकिन अम्मा उसी रात मुझे दूध में हल्दी डालकर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नज़रों से देखता। इस बार सोच लिया कि दूध पीने का नाटक करूँगी। यूँ जैसे ही झूठ मूठ की सोई तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जब मेरा शोहर मेरे रूबरू बैठा, मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद ही में सिमटती चली जा रही थी। मैं मुंतज़िर थी कि अहमद कुछ तो कहेगा, मगर उसे यूं बैठे बैठे बड़ी देर हो गई। जब मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो उसको खुद में महव पाया। मैं आखिरकार बोल ही पड़ी थी कि क्या बात है अहमद, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं? अहमद की नज़रें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वो कहने लगा, तुम बेहद हसीन हो नीलम। 2 माह कबल हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी अम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते ले जा चुकी थीं, मगर मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो वो लम्हे में पिघल गया था। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अहमद मेरी तारीफ़ करने लगा तो मेरी जान में जान आई थी। मैं अब मुस्कुराते चेहरे के साथ इसकी बातें सुनने लगी थी। वो बोलता चला जा रहा था, नीलम, मैंने अम्मी से कहा मुझे ये लड़की दिलो जान से कबूल है। अम्मी ने भी सजदा शुक्र अदा किया था कि चलो मेरा अब घर बस जाएगा। मैं इनका इकलौता बेटा हूँ ना, इसलिए इनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा था कि चट मंगनी और पट ब्याह कर दें, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अम्मी ने मेरा कहाँ मान लिया, और अब देखो ना, तुम महज 2 माह के बाद ही मेरी हो चुकी हो। मगर ये 2 माह यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजारा था। तुमसे फ़ोन कॉल पर बात करता तो जी चाहता कि तुम्हें अपने रूबरू ले आऊं। नीलम, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी में ढंग से नहीं मना सका, और वक्त जुदाई भी आ गया है। अहमद की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, अहमद, आप ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे हम कभी जुदा हों। अहमद ने अफसोस से मुझे देखा था, फिर बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात पर गौर कर रहा था कि तुम ज़्यादा हो या 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया, मगर दिमाग कहता है 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूँगा तो मैं 25 लाख रुपए जमा नहीं कर पाऊँगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 25 लाख और कहाँ से आए? अहमद बोला, तुम्हारे अब्बू ने रुखसती के वक्त मुझे ऑफ़र किया था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को रुखसत करके ले जा रहे हो, इसी तरह उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो तुम्हें पूरे 25 लाख रुपए दूंगा। मुझे अहमद की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे अब्बू मेरी शादी के लिए किस कदर मुतफर्रिक थे ये आप नहीं जानते। इन्होंने बड़ी छानबीन कर मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि अब्बू कहते थे कि नीलम, ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं ज़्यादा सोच समझ कर ही शादी करूँगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अब्बू ही मेरे तलाक दिलवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं,
مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی نہیں پسند۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ احمد بولا، پیاری نیلم، تم مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ احمد نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں، جبکہ میں لرزنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی سٹیج پر ہی مجھے طلاق مل جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو احمد بولا، بس بس، ابھی رونے کا وقت نہیں ہے یار۔ مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر پر تمہارے ابو اپنا فیصلہ نہ بدل لیں، یہ نہ ہو میرے 25 لاکھ میں سے کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر احمد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے سے لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے دروازے تک لے آیا تھا۔ اس نے بیل بجائی تو دروازہ کھولنے میرے ابو ہی آئے۔ ابو کی طرف دیکھ کر احمد بولا، یہ لیں انکل آپ کی امانت، اب مجھے میری رقم دیں۔ ابو نے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ اس کو دیا اور مجھے اندر لے آئے۔ میں بے حد روئی۔ احمد احمد واپس چلا گیا تو ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا؟ میں نے تو سنا تھا باپ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق دلوا دی۔ میں اب طلاق کا تھاپا ماتھے پر سجا کر کہاں جاؤں گی؟ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی ملا دودھ لے آئی تھی تو کہنے لگی، میری بیٹی یہ دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں۔ ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ ایسے میں مجھے دلاسا دینے کی بجائے، اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کی بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آئی ہیں آپ؟ مجھے بتائیں، کیا یہاں کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، جبکہ ابو بولے، نیلم، جب تمہارا نکاح احمد کے ساتھ ہو گیا تو اس کے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر بتایا کہ احمد اور اس کے گھر والے فراڈی ہیں۔ احمد تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گئی، مگر میں نے سوچا شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ احمد سچ میں اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا بھلا؟ ناممکن ہے۔ میں غصے سے بولی، ابو پہلے آپ کے ذرائع کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہ کرائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اب میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ ابو بولے، لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا کیا؟ ناممکن ہے یہ۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے لاؤنج میں آ گئے تھے، وہ تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئے تھے۔ امی نے جلدی جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دماغ میں تریکی سی اترنے لگی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی، میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا۔
اوہ! مجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمانوں کی نظر میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئیں۔ کہنے لگی، نیلم تم دل چھوٹا مت کرنا، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہم سفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دلائے گا۔ تم اپنا دل غمزدہ مت کرنا۔ جب تک تمہارے مہمان چلے نہیں گئے تھے میں امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کا سامنا کر سکوں۔ خیر جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور احمد کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی۔ اس کے ہر میسج میں یہی لکھا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آئی تھی کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا۔ میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، جبکہ ابو جب یہ سب دیکھتے تو نہایت افسردہ ہو جاتے تھے۔ وہ مجھے کہتے، نیلم تم باہر نکلو، گھومو پھرو، خود کو یوں گھر میں قید نہ رکھو۔ میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، مگر ابو اب مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے تھے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے تھے اور مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اصباہت میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگے، تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی، ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے، اور اگر تمہارے سامنے ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو تم کس چیز کو چنو گی؟ میں ہنسی اور بولی، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا میں بریانی کو چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے، نیلم تم احمد کے لیے چاکلیٹ کی سی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا، تو کیا اب تم ساری زندگی اس کا روک لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں ابو کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ احمد نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی ابو کا قصور تھا اور نہ ہی پیسوں کا، بلکہ اصل قصور تو احمد کی خود کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی کہ دل سے احمد کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ابو اب مجھے نئی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلایا تھا اور میری اور راحیل کی ملاقات کروا دی تھی۔ راحیل ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے علم ہے آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں راحیل کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا، میں راحیل کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے محض 2 ہفتے بعد ہی وہ دن بھی آ گیا جب میری اور راحیل کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ نہ کہ دودھ کا جلا ہوا چاہ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں راحیل کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا، نیلم میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی،
کیا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ راہیل نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا مگر اپنے کولو فیل میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی راہیل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتی ہوئی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص طویلیاں دینے لگا تو راہیل بولا، میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھا شخص نے اس سے نہ جانے کیا کہا تھا کہ راہیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ راہیل نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، نیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے اسباب پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ میں غصے سے بولی، کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ راہیل کہنے لگا، نیلم میں نے 2 سال قبل ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی۔ مجھے بہت برے حالات سے گزرنا پڑا۔ تنخواہ بھی واجبی سی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا، تب تمہارے ابو کہنے لگے، مجھے بتاؤ راہیل، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا، مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے۔ بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا تاکہ میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں دہاڑ کر بولی، نہیں جانا مجھے، تمہارے ساتھ میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ راہیل مسکرا کر بولا، یار میری مجبوری ہے کہ تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے تب ہی تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہے بنا ہی راہیل کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا تھا، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر راہیل نے ہی بیل دی تھی، جبکہ ابو نے مجھے دیکھ کر بولے، آ گئی میری بیٹی؟ وہ ایسے سرسری سے انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ ابو باہر نکل کر راہیل سر بات چیت کرنے لگے تھے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، امی، ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا۔ تب ہی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگے، میں تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ راہیل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز۔ آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میری دہاڑ سے ہی امی داہر رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، مگر امی نے زبردستی مجھے دودھ دے دیا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ میں کسی سے ملتی جلتی ہی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے ہیں میں تمہارا انتظار کرتا ہوں کہ تم باہر آؤ گی، تمہارے ساتھ تو ملو جلوں گے، باتیں کریں گے، مگر تم نے تو ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں، آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے، بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ بڑھنا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی بیٹی کا گھر برباد ہو۔
میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا تھا، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہ ہوتا تھا؟ شادی کی رات ہی ایسا کیوں کرتے تھے اور مجھے طلاق دلوا کر اپنے گھر واپس بلوا لیتے تھے؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ کی خطی رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں ابھی یہ سوالات کے جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو میں تو ابو کی بات سن کر آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی، نہیں نہیں ابو، اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ میں بولی، ابو اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو میں تیسری شادی نہیں کروں گی۔ وہ بولے، جب جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں میرا دل سو کر پھٹ جاتا ہے۔ میری بیوی مجھے معاف کر دو، میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے؟ میں امی ابو آپ بہت آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی اور تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی نہ ہی جذباتی طور پر۔ بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری 2 شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسری شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں روکتی کیوں نہ تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاؤ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی، آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ اور ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھتی رہی تھی۔ کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں؟ اب میرے حوث پر سوار ہو گیا تھا کہ اس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا۔ اس لیے بولی، جی ابو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے پہلے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی، میں نے لڑکے کی صرف تصویر ہی دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی اس نکاح کا انجام بھی طلاق ہی ہونا ہے۔ خیر مقررہ دن پر شادی ہوگی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا، کہنے لگا، نیلم میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہیں 3 طلاقیں کیوں ہوئی، میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاقیں کیوں ہوئیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستخط ہوئی۔ رضوان نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا، وہ باہر نکل گیا، جبکہ میں دھڑکتے دل سے قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نیلم تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ
میں تمہیں طلاق دے دوں اور وہ مجھے 25 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو محض پیسوں کے لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسے کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان، میرے پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گوا رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھوں کی میل ہوتا ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر، میں بولی، رضوان، ایک بات کہوں؟ اس نے اسباحت میں سر ہلا دیا۔ میں بولی، اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے تھے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے، جبکہ میں گھر آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا۔ وہ کہنے لگی، اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا۔ ابو نے نرس کی کہی باتیں این وکیل کو بتا دی۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے۔ پھر رضوان کو بھی وہیں پر بلایا گیا۔ وہ کہنے لگا، وکیل صاحب، میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا، میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی۔ پھر بولی، طلاق دے دو، نہیں تو اپنی جان لے لوں گی۔ اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نیلم کے والد نے کہنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی تھی اور وکیل صاحب سے بولی کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، مس نیلم، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لگا دی تھی، مگر ان کی وصیت میں شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا، یہ جائیداد آپ کے نام سے منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اسی لیے یہ کھیل کھیل رہا ہوگا۔ وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلاتا تھا اور کہتا تھا، میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا، وہ میرا باپ ہی نہیں تھا؟ میں بولی، امی، اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا، آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا، میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا لی تھی اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر خلا لے لی تھی۔ تمہارے سگے ابو اسی صدمے سے چل بسے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری، جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے پر باز نہیں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج میں بڑی دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی، ساری جائیداد میری ہو چکی تھی۔ میں اور رضوان ہی ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ ہر چیز کا خیال رکھتے تھے اور میں نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد غریبوں میں تقسیم کرتی تھی۔ یہ اپنے سگے لوگوں کا خون سفید کر دیتے ہیں۔ دولت ایسی چیز ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔